बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। चैनल बनाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। आज बात करते हैं कि शहर रहमियार खान पंजाब का आखिरी ज़िला, सिंध पंजाब के बॉर्डर पे जो ज़िला है ना रहमियार खान, पहले यहाँ कच्चे के डाकुओं से खौफ व हरास पैदा होता था। अब DPO इरफान अली समो के आने से यहाँ कुछ अमन व अमान आया है। तो अब ताकतवर लोग जो है ना, सरदार लोग हैं, वो जो है वो काबू नहीं आ रहे। अब देखें, एक ताकतवर वडेरे की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आज कुछ दिन पहले की बात है। ये एक ऐसा वाक़या जो अंदरनाक वाक़या है, अफसोसनाक है कि एक वडेरा, एक सरदार ताकत के बलबूते पे, पैसे के बलबूते पे दो बच्चों को कुचल के निकल जाता है। और मज़े की बात यह है कि इतना ताकतवर वो है कि वहाँ की जो CCTV वीडियो है ना, वो ही गायब हो जाती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी ताकत कितनी है। पाकिस्तान को इन सरदारों ने, इन ताकतवरों ने, इन पैसे के अशराफिया ने पाकिस्तान को जो है ना वो खोखला करके रख दिए। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में ना इंसाफ है, ना रोज़गार है। पाकिस्तान में सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी है। लोग जो है वो भूख से निडाल है। भूख यानी वहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की वहाँ फसल होती है, हर किस्म का वहाँ अनाज है। यानी मिट्टी, वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ज़राअत में जो है वो पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन कोई दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन नाइंसाफ़ी की वजह से पाकिस्तान जो है ना वो नाइंसाफ़ी, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है वो 140 नंबर पे दुनिया में पाकिस्तान का नंबर है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। हज़रत अली का यहाँ कौल मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में सुनाता हूँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है कि हज़रत अली ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं अपने शहर रहमियार खान की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि जिस पेट्रोल पंप ने उस जालिम वडेरे का साथ दिया, सरदार का साथ दिया, CCTV जो है वो गायब कर दी, उसका बाइकआउट करना चाहिए। अबदन उससे पेट्रोल, उनसे जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात नहीं लेनी चाहिए। उसे फाइनेंशियली जो है ना उसे डिस्क्रेडिट करना चाहिए ताकि उसे सबक हो। तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जी, एक लाइव शो में हसन अयूब और SR राना साहब की फाइटिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है। लड़ाई तो मैं नहीं कहना चाहता, यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो उसकी क्या वजह बनी, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि लाइव शो में, प्रोग्राम में इन दोनों की जो है वो आपस में तू मैं हो जाती है और कौन इसमें गलत है और क्या वजह बनी। और उसके बाद ही बात करेंगे जो इकरारुल हसन साहब हैं, वो आजकल इमरान खान को जो है वो अपनी हिट लिस्ट में रखे हुए हैं। कोई भी तनकीद हो, सुबह शाम, सुबह वो यानी अपना एक रूटीन बना ले। दुआई का रूटीन नहीं होता, सुबह दोपहर शाम, उसने एक रूटीन बना लिया है कि वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करेगा। तो उससे उसको शायद अफायत मिलती है, आफियत मिलती है और उसको तस्कीन मिलती है। और एक वजह ये भी है कि वो इससे पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहता है, चाहे पॉपुलैरिटी जो है वो गालियों की क्यों ना। तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे आज ये 3 मौजू होंगे। सबसे पहले वो जो एक अफसोसनाक वाक़या रहमियार खान में पेश आया, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जी, इंसाफ की पुकार है, एक मासूम का कत्ल और ताकतवर का ज़ालिमाना निज़ाम। क्या हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ ताकतवर का कानून ही सब कुछ है? और चंद रोज़ कबल रहमियार खान का एक इलाका है जो पुल दड़ी सांगी, बहुत मशहूर ये मुकाम है जी। यहाँ एक मुकामी सरदार की गाड़ी ने जो इंतहाई गैर जिम्मेदारी से रॉन्ग साइड यानी गलत साइड पे आ रही थी और फुल स्पीड से आ रही थी, तो उसने 2 भाइयों को जो है वो उनकी जो मोटरसाइकिल है उसको कुचल के रख दिया। इस हादसे में दोनों भाई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। तलहा मजीद ढीलू के सर में गहरी चोट आई और पसलियाँ बुरी तरह डैमेज हो गईं, जबकि वो 4 से 5 दिन अस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में रहने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आज जो है वो यानी ये अफसोसनाक, आज तक उनको ये इंसाफ नहीं मिला। उस गरीब का जो है वो नमाज जनाजा भी अदा किया और पोस्टमार्टम के बाद FIR भी कर दी गई है। कानूनी कार्रवाई जो है वो अभी जारी है। जुल्म की इंतहा पता क्या है कि सबूतों का जो है ना वो मनज़्ज़म यानी कि एक जो है वो सोचा समझा ख़ात्मा करके रख दिया। और ये एक डिठाई है कि जो कातिल है ना वो ख़ुद को कानून से बालातर समझता है। जाए वक़्वा पर पेट्रोल पंप पर रुका और वहाँ पेट्रोल डलवाया।
CCTV کیمروں میں اس کی اور اس کی گاڑی کی شناخت واضح تھی، لیکن وہ اثر و رسوخ کے زور پر ہارڈ ڈسک سے ریکارڈنگ ہی اڑا دی اس نے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن تشویشناک یہ بات یہ کہ جو وہ پٹرول پمپ ہے نا PSO حمد شاہ ہمدانی، اور اس پٹرول پمپ کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے کیمرے جو ہیں صرف لائیو چلتے ہیں اور ریکارڈنگ نہیں ہوتی ان کی۔ ایک تجارتی اور حساس مقام پر سیکیورٹی ریکارڈنگ کا نہ ہونا خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ایسے پٹرول پمپس پر ہونے والی وارداتوں کو پولیس اسی طرح غیر ریکارڈ شدہ کہہ کر حل کرتی ہے؟ یہ موقف سیکیورٹی کے تمام ضوابط کے منافی اور صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ریکارڈنگ کو جان بوجھ کر قید کیا گیا۔ انتظامیہ سے سوال ہے کہ DC صاحب نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ DC صاحب نوٹس لیں۔ DC صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ پٹرول پمپس اور تجارتی مقامات پر جو سیکیورٹی کے چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنائیں۔ کیا انتظامیہ نے کبھی چیک کیا کہ ان مقامات پر فعال کیمرے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر پٹرول پمپس پر سیکیورٹی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی لیپس ہے جس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ MDC صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور پٹرول پمپ کی انتظامیہ کے خلاف سیکیورٹی کے ضوابط کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کروائیں۔ زخموں پر نمک پاشی اور انسانیت سے عاری رویہ، حادثہ انسانی غلطی سے ہو سکتا ہے، لیکن قاتل کا خاندان پشیمانی اور معذرت کی بجائے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ معافی مانگنے کی بجائے ڈھونس دکھا رہا ہے، جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ ہر ثبوت مٹا کر قانون کو خرید لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شاہ زیب کیس جیسے واقعات بھی طاقتوروں نے سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن عوامی دباؤ نے انہیں انجام تک پہنچایا۔ قانون واضح ہے، غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا چاہے لائسنس ہو یا نہ ہو قتل کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا سنگین ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے، پاکستان پینل کوڈ جو ہے نا اس کی دفعہ 322 کے تحت اگر کوئی شخص غفلت یا لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کی موت کا سبب بنے تو اسے یہ قابل سزا جرم ہے۔ قانون واضح ہے، چاہے ڈرائیور کے پاس لائسنس ہو یا نہ ہو، اگر اس کی ڈرائیونگ میں لاپرواہی ثابت ہو جیسے رانگ سائڈ آنا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، صلح کا اختیار صرف متاثرہ خاندان کا، لیکن ثبوت مٹانا بذات خود ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کے لیے الگ سے FIR درج ہو سکتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارباب اختیار سے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے، CCTV فوٹیج غائب کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور طلحہ مجید ڈھیلو کو جو قاتل ہیں اس کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ خاموشی جو ہے وہ مجرموں کو حوصلہ افزائی اور آواز اٹھائیں، آپ بھی اٹھائیں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے اور انصاف کے لیے جو ہے وہ اس فیملی کا ساتھ دیں۔ تو یہ کہانی ہے جی ساری، اس میں قصوروار کون ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ انتظامیہ یہ چیک کرنے اور اس پٹرول پمپ کو سیل کرنے میں ناکام ہے جس پٹرول پمپ کے پاس جو ہے وہ یہ ویڈیوز غائب ہو چکی ہیں، اور ان پٹرول پمپ والوں کو اگر پکڑ کر ان کے خلاف کچھ سخت کارروائی کی جائے تو ثبوت سب سامنے آ جائیں گے، قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ اور دوسرا ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آتی اقرار الحسن کو کیا بغض ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چندے پہ ہسپتال بنا رہا ہے، چندے پہ جو ہے وہ فلائی کام کر رہا ہے، تو اس میں برا کیا؟ اس نے پہلے ایک دن کہا تھا کہ جن کے لیڈر نے ساری زندگی چندے لے کر جو ہے وہ گزارا کیا ہو، اچھے کام کیا تو وہ بھی لوگوں سے چندہ مانگ کر، جس کے گھر کا خرچہ علیم خان جہانگیر ترین چلاتے تھے، آج بھی جس کے کیس لڑنے کے لیے سینٹ کی سیٹ بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے فالورز کو چندے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چندے میں اتنا یعنی برا کیوں فیل کرتے ہیں آپ؟ وہ چندہ لیں، عوامی پیسہ جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے اکٹھا کرتا ہے، عوام دیتی بھی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کا عمران خان کے اوپر بیلیف کتنا ہے کہ وہ چندہ دیتے بھی ہیں، کہ جو عوام ہے انہیں ٹرسٹ ہے کہ جو ہم یہ پیسے یہ جو ہم دیں گے، یہ جو بھی چندہ ہم لوگ دیں گے تو یہ ہمارا صحیح جگہ پہ لگے گا۔ تو اس میں جلن کس بات کی ہے؟ وہ کوئی 2 نمبر کام تو کرتا نہیں ہے، رشوت تو لیتا نہیں ہے، پیسے لے کے چھاپے تو نہیں مارتا وہ کسی بھی جگہ پہ، یا پیسے لے کر جو چھاپے وہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کھابے شابے اور اسار رانا کا مجھے آج بھی وہ لوگ یاد ہے، اگر اسار رانا سے اس نے اس لیے دوری اختیار کی، ان کے خلاف باتیں نہیں کی، انہیں پتہ تھا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ تو اندازہ آپ یہاں سے کر لیں۔ مجھے اس شخص کی مجھے اس جلن کی سمجھ نہیں آتی کہ چندہ، اور بھائی چندہ لیتا ہے، لگاتا بھی تو ہے نا، عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے،
دوسرا ایک دن اس نے ایک اور جو ہے وہ بھنڈ مار دیا کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی یوٹیوبر کھڑے ہیں وہ کم از کم 5-6 کروڑ روپے ماہانہ کما رہے ہیں. شہباز گل، صدیق جان، عمران ریاض، موہد پیرزادہ یا صابر شاکر، ان میں سے کوئی ایک نام بتائیں جو پیسوں کے بغیر عمران خان کے ساتھ کام کر رہا ہو. یہ بھی انہوں نے ہی چوڑ ماری تھی. اب اندازہ کریں کہ یار پیسے کے بغیر آج کل آپ نے جو ARY نیوز پر جو پروگرام کرتے تھے سر، کیا آپ مفت میں کرتے تھے؟ آپ پیسے نہیں لیتے تھے؟ جتنے پیسے آپ یہاں دبا دبا کے لیتے تھے کوئی نہیں لے رہا تھا. تو پھر یہ ان کا ایک کام ہے، وہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ ان کے ولاگ دیکھتے ہیں، آپ کا نہیں دیکھتے شاید، تو آپ کو اس لیے جلن ہو رہی ہے. آپ کی پارٹی کو لوگ نہیں مانتے تو آپ کو یہ جلن ہو رہی ہے. تو پیسے کمانا یوٹیوب پہ کوئی برا بات نہیں ہے. جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، اپنے سے دوسرے کو کمتر سمجھنا، تو اس چیز جو ہے نا، اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. مجھے تو اب لگتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ توازن، دماغی توازن جو ہے نا وہ ہل چکا ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ یوٹیوبر کہنا شروع کر دیے. شہباز گل ہو، صدیق جان ہو، عمران ریاض ہو، موہد پیرزادہ ہوں یا صابر شاکر ہوں، یہ جو ہے نا ولاگ بناتے ہیں بیچارے، اپنا گھر کا دلیے چلاتے ہیں. ہر کسی کا آپ کی طرح جو ہے وہ کام نہیں ہوتا نا کہ آپ کما رہے ہیں، آپ کی بیویاں کما رہی ہیں ولاگز بنا کر. تو اس طرح کوئی نہیں کرتا. ان کی بیویاں نہیں ولاگز بناتی تو انہیں پیسے نہیں آتے. تو یہ بیچارے خود ہی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، تو کوئی عیب نہیں ہے. آپ بھی کما رہے ہیں، یوٹیوب پہ کماتے ہیں، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آپ سرعام کرتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ بیویاں تقریباً یوٹیوب پہ ولاگ بناتی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، بنائیں، وہ بھی کمائی کرتی ہیں. تو اس طرح جلن نہیں کرنی چاہیے کہ یار وہ کما رہے ہیں اتنے کروڑ. تو کماتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. عوام انہیں دیکھتے ہیں، عوام نہیں، وہ کون سا کسی سے چھین کے یا زبردستی عوام کو کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں. عوام کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا. زبردستی تو نہیں کرتے کسی کے اوپر کہ ہماری ویڈیو لازم دیکھیں. تو اس کا یہ بھی بانڈ ہے جی، ایسے ہی مارتا رہتا ہے. یہ پتہ نہیں اس کا دماغی توازن خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو ذہنی مریض بن چکا ہے. یہ بغض ہے عمران میں، اور کچھ نہیں ہے. یہ جو 40 سال سے جو خاندان اس ملک پہ اقتدار میں قابض ہیں، ان کے خلاف یہ بات نہیں کرے گا. اس سے بس وہ 3 سال والا شخص جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہی بات کرنی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہی ایک شخص ہے جس کے خلاف بات کروں گا تو عوام میرے اوپر توجہ دے گی، چاہے بے شک مجھے گالیاں ہی کیوں نہ. اب آ جاتے ہیں جی کہ وہ جو حسن ایوب اور اسار رانا کے درمیان نوک جھوک ہوئی تھی، تو وہ پروگرام میں نے پورا دیکھا ہے جی. اس میں جو ہے وہ شفیع جان جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 دن صبر کر جائیں. تو اطہر کاظمی کوثر کاظمی تو وہاں بیٹھے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے محب وطن پہ اوپر شک کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جی آ جاتا ہے وہ حسن ایوب. تو وہ جو بات کرتا ہے نا کہ کہتا ہے کہ مجھے تو جو شفیع جان ہے نا، ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ مجھے وہ گوبر آریہ، یعنی گورے واریہ کو گوبر آریہ کہتا ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ تو وہ ویسے بھی چول مارتے ہیں گوبر آریہ، وہ جو بھی ہے گوبر. میں نہیں دیکھتا ویسے ان کو، انڈین میڈیا ہے نا وہ تو پاکستان کے خلاف ہی ہوگا. اس کو تو دبا کے جتنا بھی کوئی کرے میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گورو واریہ ہو یا گوبر آریہ ہو، یعنی انڈیا کے گوسوامی ہو، تو اس کے خلاف شفیع جان نے کہا کہ یار میں پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں، میں الحمدللہ سب سے زیادہ پاکستان کو محبت کرتا ہوں، تو مجھے کسی غیر مسلم کے اور کسی انڈین کے جو ہے وہ ساتھ تشبیہ نہ دیا جائے. تو یہ شخص جو ہے یہ حسن ایوب یہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے ان سے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ مشابہت مل رہی ہے. تو میں جب شو دیکھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ اگر اس کو گوبر آ رہی ہے جیسی اس کے اندر جھلک نظر آ رہی ہے، تو آپ کی جو جرنلزم ہے نا، آپ کی جو صحافت ہے، وہ بھی مجھے وہ انڈین ایک اینکر ہے گوسوامی ویسے پنجابی تو سمجھتے ہیں نا کہ گوں کسے کہتے ہیں، مجھے اس جھلک جو ہے حسن ایوب میں نظر آ رہی تھی پھر، کہ یہ بھی اس کی گفتگو بھی اس کی طرح ہی لگ رہی تھی. تو جس کے اوپر اسار رانا نے کہا کہ بھائی آپ اور کیا نکال سکتے ہیں ان کے اندر سے، اگر آپ ان کو انڈین مشابہت دیتے ہیں تو وہ حسن ایوب اس کو شفیع جان کو اسار رانا نے کہا کہ کوئی بات نہیں،
یہ حسن ایوب جو ہے نا یہ چڑھائی کرتا رہتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا رہتا ہے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ان اونے بونے کو منہ نہیں لگانا، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک دوسرے کے بعد میں بات آتی ہے کوئی اینڈ میں، جو اسرار رانا کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں نا، مجھے یہاں بتائیں. تو یہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ مطلب یہ نہیں، یہ کہتا ہے کہ جو میں خبر دیتا ہوں، جو میں بات کرتا ہوں نا وہی کریکٹ ہوتی ہے، باقی جتنے بھی صحافی بات کرتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ یوتھیز ہیں. میں ہی ایک یعنی کہ نیک پریت بندہ ہوں، اور ان کی صحافت کو جو ہے وہ یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، ٹکٹیں مانگ رہا تھا، تو اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے ٹکٹیں مانگ رہا تھا. لیکن سلام ہے عمران خان کو کہ اس نے جو ہے نا وہ اس شخص کو پہچان لیا، اس کا جو ہے وہ دورہ معیار اسے پیسے پتہ چل گیا تھا. خان صاحب کی بشارت کو اس لیے میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں نا انہیں پہچان لیتا ہے، اس طرح کے صحافیوں کو وہ پہچان لیتا ہے جی، کہ جو یعنی کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ نانگ ہے جو سرکی میں شاکر شجاع آبادی نہیں کہتا کہ نانگ ہمیشہ نانگ ہوتا ہے، نہ یار بنامی نانگی کو. یہ وہ سانپ ہیں جس کو جتنا مرضی دودھ پلائیں یہ ڈھنگ مارنا ان کی فطرت ہے. تو اس کے اوپر جی نوک جھوک ہوئی، جو میں نے ویڈیو دیکھی نا، میں نے وہ پروگرام دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ اسرار رانا جو ہے نا وہ رائٹ پہ تھے، اور یہ شخص جو ہے یہ منافق تھا، یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا تھا. اس کی نظر میں نا محب وطن وہی ہے جو اس کی طرح شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی پجاری کرتا ہو. تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.